अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैंने आपके साथ कुछ इस तरह की खबरें शेयर करनी है कि नियाज़ी साहब के जो तज़ादात हैं, उनके जो बयान आते हैं और वो आपस में मैच नहीं कर रहे कि सुनने वाला जो है ना वो ये कहने पे मजबूर हो जाता है अपना सर पकड़ के, यार तुम कहना क्या चाहते हो, बोलना क्या चाहते हो। और दूसरी तरफ नियाज़ी साहब जो है, मुझे लगता है या तो वो खुद पागल हैं या दूसरों को पागल बना रहे हैं, या फिर वो इतना गोल गोल घुमा रहे हैं कि वो जलेबी जो है ना वो किसी की समझ में नहीं आ रही। वो तो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ मैंने आपके साथ 4 बड़ी खबरें जो हैं वो शेयर करनी है। एक तैयबा राजा के हवाले से है, एक जो है वो 9 मई के वाकयात में जज की बीवी मुलविस निकली है, उसके बारे में आपको बताना है। साथ में आपको जनरल फैसल नसीर के बारे में खबर देनी है और बुशरा बीबी के बारे में एक बड़ी खबर देनी है। तो चलिए जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि 9 मई के वाकयात के बाद से ये जो खवातीन आपको नजर आ रही हैं ये तमाम जेल में है। तो एक तरफ तो आपको ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, दूसरी तरफ ये जो खवातीन हैं, इनके शौहर, इनकी सासें, इनकी माएँ इनकी जान को बैठकर रो रही हैं। कुछ तो सचमुच रो रहे हैं क्योंकि वो मान रहे हैं अपनी गलती, और कुछ जो है वो समझ ले मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और तस्वे बहा रहे हैं। उन्हीं में शामिल है जो तैयबा राजा की वालदा। उनका कहना यह है कि वो बड़ी शदीद बीमार है, लेकिन जब बीमारी का पूछा तो उन्होंने कहा कि जी वो हाइपरटेंशन यानी कि बीपी की मरीज हैं। और आजकल के दौर में जो भी 40s को क्रॉस करता है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको बीपी का मसला नहीं होता। किसी को लो होता है, किसी को हाई होता है, कोई बीमारी नहीं है, मतलब ये नॉर्मल हो चुका है। लेकिन वो खातून ये फरमाती हैं कि मेरी बेटी तो इतनी अच्छी थी कि अपनी जब सैलरी लेती थी तो पूरे मोहल्ले के बच्चों में बांट देती थी, और मेरी बेटी का जो इखलाक है उसके बारे में तो पूरी दुनिया गवाहियां देती है, तो मेरी बेटी को छोड़ दो। अब उनकी बेटी का अगर इखलाक इतना अच्छा था और अगर उनकी बेटी पूरे मोहल्ले को अपनी सैलरी बांटती थी, तो सवाल ये आंटी कि जब आपकी बेटी जो है वो 9 मई को तोड़ फोड़ कर रही थी, चीज़ें सारी कर रही थी, जनरल फैसल नसीर को गंदी गंदी गालियां दे रही थी, उस वक्त आंटी आप कहाँ थी? उस वक्त आपने आंसू क्यों नहीं बहाए अपनी बेटी के आगे कि जिसे तुम गालियां दे रही हो वो हमारी फौज है, वो हमारी इज्जत है। लेकिन अफसोस की बात है, बहरहाल तैयबा राजा की वालदा क्या कह रही हैं खुद ही सुन लीजिए। मैं तैयबा राजा की वालदा हूँ और मैंने 3 महीने हो गए अपनी बेटी को नहीं देखा। मेरे घर की वो बड़ी बेटी है और मेरे घर में उसकी वजह से बड़ी रौनक होती है, और जब वहाँ कोई दूर कहीं जाती है तो मैं रोज़ाना उसे फ़ोन करके उसकी खैरियत पूछती हूँ। तो मुझे कोई मसला नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरे पास है। लेकिन अब यकीन, मैं 3 महीने से मैंने उसको नहीं देखा। मैं उधर नहीं जा सकती, मैं दूर का सफ़र नहीं कर सकती क्योंकि मैं अक्सर बीमार रहती हूँ। मैं कई के दिन हॉस्पिटल दाखिल हो जाती हूँ। मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ, तो मैं इतने दिन हॉस्पिटल रहती हूँ। मेरे बच्चे मुझे संभाल लेते हैं, मेरे भाई बहन भाभियाँ मेरे पास आ जाते हैं। अब 3 महीने के मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा। तो जनाब अब हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो ये है कि 9 मई के जब वाक़यात हुए तो उसमें कई लोग तो पकड़े गए हैं जियो फेंसिंग के थ्रू, कुछ के वीडियोस आए हैं, कुछ ऐसे हैं जो बच निकले थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता पकड़े जा रहे हैं, और कुछ ऐसे थे जो मफरूर थे। अब जनाब 9 मई को बहुत सारे लोग तो पकड़े गए, लेकिन अब जब इर्द गिर्द की सीसीटीवी फुटेजेस और जियो फेंसिंग और इधर उधर से शवाहिद इकट्ठे किए गए डिजिटल, तो उसमें यह पता चला कि एक जज की गाड़ी जो है ना वो चेज़ की हमारी एजेंसीज ने, और उन्होंने देखा, वो हैरान थे कि कोर कमांडर हाउस के बाहर जो है वो जज की गाड़ी क्या कर रही है। और ये डॉक्यूमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको नीचे वो नज़र आ रहा है, और इसमें आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और बाद में ये पता चला कि उस जज की जो बीवी है, उस जज के जो बच्चे हैं, वो उस दिन 9 मई के वाकयात के अंदर जो है वो इन्वॉल्व थे, और वो अपनी ही जज की जो गाड़ी है वो लेकर वहां पे पहुंचे हुए थे। आपको पता है कि जज की सैलरीज कितनी कितनी होती हैं? 12-12 लाख, 14-14 लाख, 15-15 लाख इनकी सैलरीज होती हैं, और इनको जो मराहत मिलती हैं वो सारी मिला के तकरीबन इनकी सैलरी 19 से 20 लाख बन जाती है। सरकारी गाड़ियां इनको मिलती हैं, सरकारी घर इनको मिलते हैं, बैलेंस इनको मिलते हैं, खाने इनको मिलते हैं, खाबे इनको मिलते हैं। और अफसोस की बात यह है कि वो जज की मिसेस जो है वो जज की गाड़ी, जो कि उसकी ज़ाती गाड़ी नहीं है, जो हमारी ममलुकत खुदादाद का एक असासा है, उसको उठा के वो अपनी ममलुकत खुदादाद को चलाने के लिए वहां पर लेकर आई हुई है। चलो खैर, अब आंटी जी की अच्छी अच्छी ट्रोल होगी। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि मैंने आज से तकरीबन 1.5 माह पहले आपको कह दिया था, बल्कि 2 माह पहले भी मैंने जो व्लॉग बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि बुशरा बीबी जो है ना वो फसली बटेरा थी। वो वक्ती तौर पे आई थी अपने बच्चों का दाना चुगने के लिए, अपने बच्चों के अकाउंट्स में पैसे करके
اور خود پیسہ اکٹھا کر کے وہ خود بھاگ جانے والی خاتون ہے. لیکن اس وقت لوگ کہتے تھے کہ نہیں جی نہیں، بشریٰ بی بی تو مرشد ہیں، وہ تو نیازی کو آخری سانس تک نہیں چھوڑ کے جانے والی. ان کے بارے میں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل واؤڈا نے بھی بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کپڑوں سے نزدیک بھی جو لوگ ہیں وہ بھی نیازی کے وعدہ معاف گواہ بننے والے ہیں. اس وقت بھی لوگوں نے یقین نہیں کیا. اون چودھری نے بھی کہا. اب میں آپ کو ان دونوں کے یاد دہانی کے لیے دونوں کے بیانات سنوانا چاہتی ہوں، اور ایک اور صاحب تجزیہ نگار ہیں، اگر ان کا بھی ویڈیو مل گیا تو وہ بھی سنوانا چاہتی ہوں. پہلے سن لیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں. نظر آ رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ان کے پیروں سے زمین نکل جائے گی ان لوگوں کے باہر نکلنے سے جن کے رشتے کپڑوں سے بھی قریب ہوتے ہیں. ہی لگ گیا ہے. اب ہم کس کو بنائیں اور کس کو نہ بنائیں. جس کے بارے میں بات کریں نا، پوچھیں پنڈی سے، کہتے ہیں وہ بھی وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہے. انہیں کہ فلاں کے بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہے. تو اعظم خان کے بعد تو مجھے لگتا ہے ریت کی دیوار ہی بن گئی، سبھی وعدہ معاف. اب تو ایک ہی وعدہ معاف گواہی ہے جس کی ویلیو ہے. کس کی؟ پنکی پیرنی کی، بشریٰ بی بی کی. جی تو آپ نے سنا. تو آپ ان قریب دیکھیں گے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہوں گی نہیں بلکہ ہو چکی ہیں. ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جو کنسرنڈ ادارے ہیں ان سے رابطہ بھی کر لیا ہے. یہاں تک کہ ان کی جو نیب میں پیشی ہوئی ہے وہاں پر بھی انہوں نے ان کو یہ آپشن دے دیا ہے کہ اگر میں وعدہ معاف گواہ بن جاؤں تو یہ جو 4 گھنٹے کی پیشیاں مجھے بھگتنی پڑ رہی ہیں، یہ مجھے بھگتنی تو نہیں پڑیں گی. تو ان کو آفر دی گئی کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ سچ بتاتی ہیں اور اگر آپ جو ہیں وعدہ معاف گواہ بنتی ہیں تو آپ کو یہ آپشن دیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ ایک خاتون ہیں. تو اس پہ مرشد صاحبہ جو ہیں وہ اس آپشن پہ اب غور فرما رہی ہیں. بہرحال اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر، اسد عمر صاحب نے اپنی تاریخی بے عزتی کروائی. وہ اس طرح سے کہ کورٹ میں پہنچے، وہ عدالت میں پہنچے، وہاں پہ آلریڈی نیازی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. نیازی صاحب کے قریب بھی گئے، اسمائل بھی پاس کی، ہاتھ میں ملانے کی کوشش کی. اسکرین پہ آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیو نظر آ رہا ہے، لیکن نیازی صاحب نے بالکل بھی لفٹ نہیں کرائی، اور بلکہ انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا تو نیازی صاحب نے جو ہے نا وہ اس طرح اپنے بازو کر لیے. ٹھیک ہے، اس طرح بازو کر لیے، بالکل منہ نہیں لگایا. تو اسد عمر کو پتا تھا نا کہ میں پچ کے دونوں سائیڈوں پہ کھیل رہا ہوں، تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ نیازی جو ہیں وہ مجھے میری سلام کا جواب دیں گے. تو کیوں کیا، کیوں اپنی بے عزتی کروائی؟ اور اگر کروا ہی لی تھی بے عزتی تو بات پھر یہ ہے کہ اگر انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو نیازی صاحب اگر ہر ایک کے ساتھ اس طرح سے خراب کریں گے تو پھر اگلے بندے سے وہ کیسے گلا کر سکتے ہیں کہ وہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہ کیوں بن رہا ہے؟ پھر ظاہری بات ہے منہ نہیں لگائیں گے تو وعدہ معاف گواہ بھی لوگ بنتے جائیں گے. بہرحال میں آپ کو بتاتی ہوں جناب علی کہ اب میں آپ کو ایک ویڈیو بیان سنوانے جا رہی ہوں علیم خان کا، جس میں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ نواز شریف کے دور میں ان کو جان بوجھ کر نااہل کیا گیا، وہ کرپٹ بھی نہیں تھے، اور یہ کہ جے آئی ٹی نے اس وقت جو ان کے خلاف کہانیاں بنائی تھیں والیوم 10 والی، وہ بھی ساری کی ساری جھوٹی تھیں. یہ ایویڈنس میں آپ کو کیوں دکھا رہی ہوں، یہ میں آپ کو اگلے ویڈیو کے بعد بتاتی ہوں، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. پہلے ذرا سنیے کہ علیم خان کیا کہہ رہے ہیں. جو پچھلے پرائم منسٹر صاحب تھے ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا تھا نواز شریف کو ہٹانا ہے اور ان کو جو ہے اس سے اگلے الیکشن میں جو ہے وہ نااہل کرانا ہے. اور یہ جنرل فیض اس میں کلیدی کردار ادا کیا تھا انہوں نے، اور اس کے ساتھ جو لوگ شامل تھے، عمران خان صاحب اس میں شامل تھے، اور اس میں ہماری پارٹی کے دوست بھی ان کے ساتھ جاتے ہوتے تھے جب پہلے وہ مذاکرات جنرل فیض کے ساتھ ہوتے تھے. بہت سارے جو مذاکرات عمران خان صاحب نے، میرا جو یہ اسد عمر اور شاہ محمود کی بات کریں آپ؟ بالکل، اس میں وہ جاتے تھے، پرویز خٹک صاحب بھی جاتے تھے، اور وہ مذاکرات کا حصہ رہے ہیں. اور میرا ایک گھر ہے یہ F7 میں، وہاں پہ بھی عمران خان صاحب نے مختلف ٹائمنگ میں ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں. تو آپ نے سنا کہ علیم خان کیا کہہ رہے ہیں. اب میں آپ کو طارق جمیل صاحب کی جو منافقت ہے نا وہ سنوانا چاہتی ہوں. طارق جمیل کیا فرماتے ہیں ذرا میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو وزارتیں ہیں مانگے تانگے کی، یہ اس وقت کہا کرتے تھے نیازی کی حکومت میں بیٹھ کے، نیازی کے دور میں نواز شریف صاحب کو کہا کرتے تھے کہ جو مانگے تانگے کی وزارتیں ہیں یہ کس طرح یہ خریدتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے رب کے حضور کیسے کھڑے ہوں گے، اپنے رب کے سامنے جا کر کیسے کھڑے ہوں گے جنہوں نے چند ٹکوں کے لیے خود کو ذلیل کر لیا. تو میرا سوال ہے کہ آج نیازی کا ہر ساتھی وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کا کوئی قصور نہیں تھا. نواز شریف کو جان بوجھ کر نیازی نے نااہل کروایا. نیازی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کر بیٹھا اور انہوں نے اس کو لانچ کیا، اور جس بچے جمہورے کو انہوں نے لانچ کیا اس نے ایسا بندر بن کے انہی کے منہ پہ تھپڑ مارے کہ آج وہ بیچارے پریشان ہیں کہ اب ہم کریں تو کریں کیا.
میرا سوال ہے کہ اب طارق جمیل صاحب جو ہیں ان کا بیان سامنے کیوں نہیں آتا؟ اب جب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ مانگے تانگے کی حکومت کس کی تھی، اب جب ان کو پتہ چل گیا ہے تو وہ کیوں نہیں کہتے کہ رب کے حضور یہ نیازی کیسے کھڑا ہوگا؟ یہ منافقت کی ان کی آخری پیک ہے. سنیے کیا کہہ رہے ہیں مولانا طارق جمیل. اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ تمہاری حکومت ہے، جس کو چاہے دے. یہ بی ڈی کی ممبری نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، ہر جھوٹ بولنے کو تیار. یہ میں اب کیا کروں، میں پاکستانی ہوں، تبلیغ والے سیاست میں نہیں بولتے لیکن پاکستانی ہوں، ضروری ہے جی. پاکستان کی شہریت رکھتا ہوں. کس طرح انسانوں کو خریدا گیا اور کس طرح خرید کے ایک دھوکے سے حکومت بنائی گئی. کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے؟ یہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کم بختوں، میں نے تو اولاد ذبح کروا دی اور تم چند ٹکوں پہ تم نے 22 کروڑ عوام کو ذلیل و خوار کر کے رکھا. طارق جمیل صاحب سے میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت جہانگیر ترین نیازی کے لیے جہاز بھر بھر کے لاتے تھے لوگوں کو توڑ کے دوسری پارٹیوں سے، ان کو پیسے آفر کر کے، اس وقت طارق جمیل کا بیان کیوں نہیں آتا تھا؟ اس وقت کیوں نہیں کہتے تھے کہ یہ مانگے تانگے کی حکومت جو ہے یہ قبول نہیں ہے؟ اس وقت سب کچھ جائز تھا. یعنی اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ طارق جمیل جو ہے وہ ایک خاص مشن پہ آئے تھے اور اب کینیڈا شفٹ ہو چکے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے. بہرحال میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. اب میں آپ کو نیازی صاحب کے بارے میں کچھ اور مزید باتیں بتانا چاہتی ہوں جسے سننے کے بعد نا آپ کا دماغ ایک دفعہ چکرا جائے گا، بالکل جلیبی کی طرح. پہلے تو میں آپ کو ان کا ایک ویڈیو سنوانا چاہتی ہوں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر جو ہے وہ امریکہ سے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ قمر جاوید باجوہ نے امریکہ کو کہا تھا کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں. یہ ذرا ویڈیو دیکھیے. It wasn't the US who told the Pakistan, it was unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. And so it wasn't imported from there, it was exported from. ویڈیو آپ نے دیکھ لیا. اب آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتی ہوں. اس ویڈیو میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سائفر امریکہ نے باجوہ کو دیا تھا اور یہ میرے لیے نہیں تھا، یہ باجوہ کے لیے تھا. ذرا ویڈیو دیکھیے. آرمی چیف کے پاس بھی، فورن آفس میں بھی، میرے پاس بھی آتا ہے. میں جب دیکھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس کی جرت کیسے پڑی ہے لکھنے کی. یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور پھر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے ایک ایمبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو آپ نے ہٹانا ہے، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے تو نہیں ہے. ایمبیسڈر تو مجھے جواب دے ہے، تو مجھے کون ہٹا سکتا ہے؟ پاکستان میں مجھے کون ہٹا سکتا تھا؟ ایک ہی آدمی، جنرل باجوہ. سائفر تو جنرل باجوہ کے لیے ہے، اس سے بھیجا ہے. اس کے بعد میں آپ کو ان کا ایک گریڈ ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں جو سائفر کے متعلق وہ مختلف مقامات پہ فرماتے رہے ہیں. غور کیجیے. ہمیں ایک امریکہ نے باہر سے ملک میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے بیرونی سازش کے تحت رجیم چینج کی کانسپریسی کی گئی. امریکی سازش کے تحت ملک کے اوپر بیٹھ گئے، منتخب حکومت کو یہ کراتے ہیں. سازش کے تحت، امریکی سازش کے تحت پاکستان کی منتخب کی ہوئی حکومت کو گرایا. اچھا جی، آپ نے گریڈ ویڈیو پہ دیکھ لیا. ابھی آپ نے چکرانا نہیں ہے، ابھی تھوڑا سا ہوش میں رہیے گا. میں بھی لگی تھی چکرانے کی، لیکن بہرحال میں نے سوچا کہ پھر آپ کو ویڈیو میں کون سارے ایویڈنسز دکھائے گا. اب میں آپ کو ایک اور ان کا ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں جس میں انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا. انہوں نے کہا کہ باجوہ نے حسین حقانی کو ہائر کیا ہوا تھا، پتہ نہیں $30,000 پہ یا کتنے پہ، جس میں وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ ساری لابنگ کر رہا تھا. کون؟ حسین حقانی. اور ہائر کس نے کیا ہوا تھا؟ جنرل باجوہ نے. ٹھیک ہے جی، نیازی صاحب کی یہ بات بھی ہم مان لیتے ہیں کہ وہ سچ فرما رہے ہوں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بات کیوں نہیں بتائی کہ ڈیوڈ فینٹن کو کس نے ہائر کیا تھا. ڈیوڈ فینٹن کو انہوں نے ہائر کیا تھا، نیازی صاحب کی حکومت نے، جس کے ثبوت موجود ہیں، جس کے بارے میں پی ٹی آئی کے وزراء خود مانتے ہیں کہ انہوں نے بھی $30,000 کے اوپر جو ہے ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا تھا اپنی لابنگ فرم کے لیے. تو پھر جناب علی، آپ میں اور پھر باجوہ میں فرق کیا رہا؟ پھر تو ایسے کو تیسا ہوا. اگر ایک طرف آپ اس بات کا گلہ کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے حسین حقانی کو ہائر کیا، تو آپ نے بھی تو ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا. سنیے ذرا، اپنی بات چھپا گئے اور ان کی بات بتا گئے. ہیو اے لک. بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے $30,000 دے کے
حسین حقانی کو جنرل باجوہ نے ہائر کیا ہوا تھا ہماری گورنمنٹ کے دوران. وہ بعد میں جب ان کا فیرا ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے جو آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے لابیز کو, اس میں پتہ چلتا ہے بعد میں ہمیں. او مائی گاڈ, میں تو بے ہوش ہو گئی. اتنے بیانات اور اتنے تضادات, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر بھی یوتھی ان کو ٹرسٹ کیسے کر لیتے ہیں. اوف مائی گاڈ. اب چلتے ہیں جناب جی فیاض الحسن چوہان کی طرف, جو ان کے اپنے ہی پالے ہوئے ہیں, مطلب ان کے اپنے ساتھی ہیں. فیاض چوہان کہتے ہیں کہ یہ چین آف ایونٹس ہے اسرائیل کی, کہ کس طرح سے, آپ کو یاد ہے نا, میں نے آپ کو وہ کلپ بھی دکھایا تھا وہ خاتون کا جو اسرائیل کے متعلق کہہ رہی تھی نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ اسرائیل کو قبول کرنا چاہیے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ پوری ایک سازش تھی, جان بوجھ کے نیازی نے اس خاتون کو کھڑا کیا تھا کہ ہم لوگوں کا ریاکشن چیک کریں, اگر ریاکشن کم آتا ہے تو اسرائیل کے ساتھ جلدی معاہدہ ہوگا, اگر ریاکشن آ جاتا ہے تو پھر اس خاتون کے اوپر ڈال دیں گے, اور بعد میں اس خاتون کے اوپر ریاکشن کے بعد ڈال دیا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ نیشنل اسمبلی میں یہ سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ, آپ کو یاد ہے, خالد فشل کو جو پہلا یہودی تھا پاکستانی, اس کو پاسپورٹ جاری کیا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بندے بھی اسرائیل بھیجے, خود بھی کس طرح سے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی, کس طرح سے تل ابیب سے جہاز منگوایا. یہ ساری کہانی جو ہے فیاض الحسن چوہان کی زبانی خود ہی سن لیجیے. اور پھر اس کے بعد جناب آپ کا طیارہ آتا ہے, طیارہ آ کے جناب یہاں پہ رکتا ہے. پھر آپ کا ابراہیم کارڈ جو ہے نا, جس کے حوالے سے جب وزٹ کیا تھا 2019 میں, تو پورا ایک پلان تھا جس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کی ایڈمنسٹریشن نے جناب پی ٹی آئی کے چیئرمین کے سامنے ایک پورا ایجنڈا رکھا. اب لوگ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی فلاں تقریر جس میں جناب اسرائیل کے حوالے سے انکار فلاں, اور بھائی انٹرنیشنل اور نیشنل پالیٹکس کے اندر ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں, دکھانے کے اور ہوتے ہیں, لیکن جو ریالٹیز ہیں وہ پتہ لگ جاتی ہیں, وہ آ جاتی ہیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے اور آپ نے میرے سامنے 6-7 ایونٹس رکھے. یہ ایونٹس پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اسرائیل کے ساتھ جناب مٹیریلائز ہوئے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی جناب کسی حکومت کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اسرائیل, اور آخری چیز جو اسرائیل آج سے 10-12 دن پہلے کھلا کے جناب یو این او کی انسانی حقوق کونسل میں وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی اور اس کی تحریک فساد فی الارض کے اوپر سپورٹ پہ اترا. یہ ساری اس بات کی مینیفیسٹیشن ہے کہ بنیادی طور پہ پیچھے اسرائیل کا ایجنڈا ہے. اور اب جاتے جاتے ایک آخری پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ 23 مئی کو حکومت نے تحلیل ہو جانا تھا, اور نیازی کے ساتھ اور ان کے وزراء کے ساتھ بات چیت بھی ہو چکی تھی. اور اس کے بعد نیازی صاحب جو ہیں وہ اس بات سے مکر گئے تھے, کیونکہ انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تھا اور وہ خود کریڈٹ لینا چاہتے تھے, لیکن وہ کریڈٹ جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے تھے نواز شریف صاحب. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ بے ایمانی کر رہا ہے, تو اس وجہ سے نواز شریف نے پھر شہباز شریف کو منع کر دیا تھا کہ حکومت کو تحلیل نہیں کرنا, اور ضد ہے تو پھر ضد بازی ہی چلے گی. اور پھر ضد بازی میں آپ نے دیکھا کہ کون جیتا کون ہارا. تو یہ تھا آج کا ویڈیو. جتنے بھی پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے, شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, بلاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.